और पीओ डिस्कशन ग्रुप वो कुछ सवालात रिगार्डिंग अमीर फैसल करना चाहते हैं। तो आए मोहतरम मुफ्ती साहब, वेलकम, खुशामदीद। जी जनाब मीर फैसल साहब, ये सवालन जवाबन ये नशिस्त होगी। मौजू तो पहले डिसाइड हो चुका है कि मीर फैसल साहब का कौन सा दीन है, क्या मजहब है, यानी मीर फैसल साहब कौन है। यानी खसूसियत के साथ मीर फैसल साहब की ज़ात और शख्सियत और इनके एतकादात के ऊपर ये हमारी सवालन जवाबन नशिस्त है, जिसमें साइल मैं हूँ और मुजीब जो है वो मीर फैसल साहब है। अच्छा, सबसे पहला गुफ्तगू मैं यही करूंगा कि मीर फैसल साहब थोड़ा सा तारुफ अपने मुंह से करवा दें, जिसमें आप अपना नाम बता दें, अपनी कंट्री वगैरह, अपना रिलीजियन जो पहले था या अब है, मौजूदा कैफियत क्या है। इसके ऊपर आप एक ऑडियो सेंड कर दें, फिर अगली गुफ्तगू करते हैं और अगला मैं सवाल करता हूँ। मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरा मौजूदा नाम अमीर फैसल है। मैं मजहब इस्लाम का फॉलोअर हूँ। अल्लाह पर, रसूल पर, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम पर पूरी तरह अकीदत रखता हूँ या उनको मानता हूँ। सर, मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई है और लगभग 2013 में मैं मुसलमान हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मुसलमान ही हूँ। मेरी कंट्री इंडिया है और मेरा जन्म जो है 8 जनवरी 76 का है। सर, इंशाल्लाह आने वाली 8 जनवरी को भी बर्थडे कुछ लोग मनाएंगे जो जानते हैं। बहुत शुक्रिया। सेकंड सवाल कीजिए सर। शुक्रिया जी मीर फैसल साहब, मौजूदा नाम तो आपका मीर फैसल है। ये साहब नाम आपका क्या था वो भी जरा बता दें। तो ये मीर फैसल नाम किसने रखा, और ये भी बताइएगा कि जनाब ये आपके हिंदूइज्म से इस्लामिज्म की तरफ कन्वर्ट होने की क्या वजूहात बनी। तो ये भी अगली ऑडियो में ये इसकी सारी तफसीलात आप बता दें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब, मेरा सनातन धर्म में एक आर्य समाज फिरका है, उसका जन्म है और मेरा पैदाइशी नाम अमित अग्रवाल था। सर, अब रही बात अमीर फैसल की, तो बात ये हो रही थी कि जब मुसलमान या मजहब इस्लाम अच्छा लगने लगा तो नाम की बात भी आई थी। मुसलमान दोस्तों में हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, शियाओं में भी, सुन्नियों में भी। तो सुन्नी लोगों ने, जो हम जानते थे, उन्होंने मेरा नाम तजवीज किया था शाह फैसल रखना, और ये मान भी लिया गया था। हम लोग भी कह रहे थे चलो भाई रख दो। मैंने कहा भी था इसमें कोई बड़ाई का एहसास तो नहीं है, जैसे शाह लगेगा या कुछ लगेगा। बड़े शिया आलिम हमारे पास तशरीफ लाए थे और वो कुछ आदाद शुमार का हिसाब होता है देखने का, आप लोग जानते होंगे आलिम लोग। उन्होंने नाम के आदाद शुमार देखे थे, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसको देखा था और ये कहा था कि माशाल्लाह जो फैसल के माथे पे लकीरें हैं या हाथ की लकीरों को भी वो जानते होंगे, उस हिसाब से इसकी शख्सियत पर अमीर नाम ज्यादा सूट करेगा, तो इसका नाम आप अमीर फैसल रखें। तो उस वक्त से अमीर फैसल रख दिया गया था और बाकायदा रिकॉर्डेड नेम ऑफ माइन टुडे इज अमीर फैसल। थैंक यू। आर्य समाजियों में पैदाइश होने के कारण से बुत परस्ती को तो हम लोग मानते ही नहीं है। बुत परस्ती को तो हम वैसे ही अच्छा नहीं समझते, बल्कि बेकार की बातें समझते हैं। जो पंडित लोग होते हैं उन पे भी
हमारे जो आर्य समाज के मंदिर होते हैं उसमें भी पंडितों का कोई काम नहीं है, खर्चे का कोई काम नहीं है, और इसीलिए वहां पे कोई लोग टिकते भी नहीं है। हमारे जो आर्य समाज के मंदिर है उसमें चढ़ावा वगैरह नहीं चढ़ाते, तो वहां वैसे भी कोई नहीं टिकता मोहतरम। तो बुत परस्ती को तो हम मानते नहीं था, लेकिन एक अल्लाह पर ईमान रखते थे और खुदा के फजल से आज भी रखते हैं। नबूवत के कॉन्सेप्ट को आर्य समाजी लोग नहीं मानते, बट जब मैंने स्टडी की तो मुझे लगा कि बिल्कुल कोई ना कोई रहनुमाई के लिए चाहिए इंसानों में भी, और इंसानों में भी अच्छे अच्छे इंसान उनसे अफजल आ सकते हैं और आते हैं। उस हिसाब से मैंने उन गाइड करने वालों को, उन रहनुमाई करने वालों को नबी के तौर पे मान लिया। अब वो 1,24,000 बताए मजहब इस्लाम वाले, वो हमें कबूल है। 25-30 युवकों जो कुरान शरीफ में है वो हमें कबूल है हमारे सर आंखों पर। तो यही मेन वजह बनी सर बुनियादी तौर पे। और तौहीद का तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम भी पहले से मानते थे। बहुत सारी चीजें आर्य समाज पे और मजहब इस्लाम में एक जैसी लगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इसको कबूल करने में। शुक्रिया जी, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर जो कुछ आपने बताया ये आप अगर सच बोल रहे हैं तो फिर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह पाक आपको मज़हब इस्लाम के ऊपर तादम आखिर कायमो दायम रखे। और ये बड़ी सादत है, बहुत सादत है। चलें, बहरहाल कमियां कुताइयां तो होती हैं, हर जगह ही हैं। तो लेकिन सिर्फ मुसलमान होना इत्कादी तौर पे ये बहुत बड़ी अजमत का हामिल है, और बहुत अजमत इसके अंदर तो क्या कहा जा सकता है। बस इसका अजर तो अल्लाह ने अता करना है आपको। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो मुझे मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये कि कादियानियत को आप कैसा समझते हैं, और कादियानी एतकादात को कैसा समझते हैं, या यूं समझ ले कि नबूवत के सिलसिले को आप कैसा समझते हैं कि नबूवत का सिलसिला आगे मजीद जारी है। क्योंकि इस्लामी अकीदा और नजरिया तो ये है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं, कुर्बे क़यामत में वो जिंदा आसमान पर से नजूल करेंगे, और हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज अदा करेंगे। तो आप क्या आया इन एतकादात को भी मानते हैं कि नहीं? ठीक है जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि ये प्योर इस्लामी एतकादात है। अगर इन एतकादात के ऊपर फर्क आता है तो फिर बंदा मुसलमान होता ही नहीं है। ठीक है, वो अपने मुंह से भले कहता रहे जी मैं मुसलमान हूं, मैं तो हो गया हूं मुसलमान, तो वो उसका वो समझ ले कि उसकी फजूल एक गुफ्तगू होगी। तो ये इस्लामी एतकादात है, इसके बारे में जरा बताइएगा। मुफ्ती मुबशर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। सर एक्चुअली बात तो ये है कि मजहब इस्लाम में दाखिल होने से पहले तो मुझे ये बताया गया था कि मजहब इस्लाम में दाखिल होने का मतलब एक ही लोगों में चला जाना है, कोई जाति पाति कोई बिरादरी नहीं है। मुसलमान हो गए तो बस मुसलमान हो गए, वहां पे मुसलमान के अलावा वर्ड ही कोई नहीं है। बट जब मैं इन लोगों में दाखिल हो गया और इन लोगों से मुलाकात होनी शुरू हुई तो पता चला कि एक नहीं है, ये तो पता नहीं सैकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। कई फिरके हैं और कोई भी फिरका दूसरे को काफिर कहता है। बरेलवी लोग वहाबियों को काफिर कहते हैं, देवबंदी लोग दूसरे को काफिर कहते हैं, शिया सुन्नियों को काफिर कहेंगे, सुन्नी शियाओं को काफिर कहेंगे। तो मैं तो परेशान हो गया। फिर बाद में ये पता चला कि जी वो तो जन्नती फिरका तो एक ही जाएगा जन्नत में। मैंने कहा यार ये अपना धर्म छोड़ा, अपना रिलीजन छोड़ा, अपने रिश्तेदारियां छोड़ी, और फिर भी अगर जन्नत में जाने में कुछ रुकावटें आ रही हैं तो फिर हम उस तलाश में लग गए भाई जन्नती फिरका कौन सा है। ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट सर, और आपकी मुबारकबाद को बोल बसद एहतराम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रही बात आपके अदर क्वेश्चंस की, देखिए कोई भी अगर अदर रिलीजन से आएगा, खास तौर से सनातनी धर्म से या हिंदू रिलीजन कह लीजिए सादे वर्ड्स में, तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदी की किताबें पढ़ेगा। तो कुरान शरीफ के तर्जुमे की जो हिंदी की किताबें भी यहाँ अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा तादाद में है, हमने जाहिर सी बात है वही पढ़ी। तो उनमें तो इन चीजों के कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे मिला नहीं हिंदू तर्जुमे का, और खुदा के फजल से उर्दू मुझे आती थी, फिर मैंने और ज्यादा उसकी स्टडी की और आज मैं उर्दू भी पढ़ लेता हूँ, अरबी भी पढ़ लेता हूँ। कुरान शरीफ में ऐसी क्लियर आयत मुझे कोई नहीं लगी कि जिससे हजरत ईसा जी अलैहिस्सलाम का आसमान पे जाना साबित हो या आसमान से वापस आना। अगर अब रही बात इसकी
کہ میرے کیا کیا عقائد ہیں. ختم نبوت کی جہاں تک بات ہے تو میرے اس پہ کچھ سوالات ہیں. حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کے بارے میں اگر میرا کچھ ماننا ہے تو اس پہ بھی سوالات ہیں. قادیانیوں کے بارے میں آپ نے کہا تو قادیانی بھی میری نظر میں ایک فرقہ ہے، جیسے کہ آپ سبھی لوگ ایک فرقہ ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کے فرقوں کے الگ الگ اکابرین ہیں. فار ایگزامپل دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی صاحب، بریلویوں کے علی رضا صاحب، اور اہل حدیث کے پتہ نہیں کون کون ہوں گے، بہت سارے ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے نہیں، ایسے ہی میں ایک فرقہ مانتا ہوں، اور فرقے کے جو ان کے لیڈر ہیں یا اکابر ہیں وہ مرزا صاحب ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جتنی میں اب تک اسٹڈی کر پا رہا ہوں، میں انہیں نبی نہیں مانتا ہوں سر. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ میں انہیں نبی نہیں مان پایا ہوں اب تک. اب سوال یہ ہے کہ میرے عقیدے اگر کچھ غلط ہے یا صحیح ہے، انہیں ٹھیک کرے گا کون؟ محترم مفتی مبشر صاحب ہیں واٹس ایپ کے ورلڈ میں، ایک محترم امیر نذیر صاحب ہیں. انہوں نے تو کفر کے فتووں کی دکان لگا رکھی ہے. معذرت، کیونکہ میں ان مفتی مبشر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو آپ سے الگ شخصیت ہے. وہ یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ اگر آج مدینے کی انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی تو اس میں بھی یہ کہا کہ ملحد اینڈ دس اینڈ دیٹ. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ بنا تحقیق کرے کسی پہ الزام لگانا گناہ ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے کام تھے، خاص طور سے جو مفتی کی ڈگری رکھتے ہیں، کہ ہماری غلط چیزوں پہ وہ رہنمائی کریں. عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ ہم سے بات کریں، ہمارے اشکال پوچھیں اور جوابات دیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اگر نبی نہیں ہے، اگر وہ قادیانی کہتے ہیں نبی کیوں ہے، تو ان سب چیزوں کے ریگارڈنگ تو ہمیں رہنمائی چاہیے، اور وہ بھی آپ جیسے مفتیان کرام سے چاہیے. بٹ میرے لیے افسوس کی بات ہے، مجھے صدمہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایسے جو قابل لوگ ہیں وہ تو کفر کے فتوے لگانے پہ لگ گئے، کافر بولنے پہ لگ گئے. تو سر ایک لفظ ہی بول سکتا ہوں، جائے تو جائے کہاں. دیکھیں جی میر فیصل صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی ایتھیسٹ دہریے ہیں اور غیر مسلم ہیں جو جناب اسلام سے خائف ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں. وہ دیکھیں ملحد حارث ہے، پاکستانی ملحد، وہ بھی کہتا ہے میں مسلم ہوں. وہ غالب کمال ہے، وہ بھی کہتے ہیں میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت سی مثالیں مل جائیں گی. اور آپ جناب کی کارکردگی تو ایک عرصے کی میرے سامنے ہے کہ جناب آپ اسلام کے اوپر کتنی ہرزہ سرائیاں کرتے رہے ہیں، اور ملحدین کے ساتھ آپ کے کتنے زبردست قسم کے تعلقات ہیں، وہ ساری آپ کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی جیسا ابھی آپ نے کہا جی میں تو مسلم ہوں، تو ایک طرف جناب آپ بانی اسلام نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ طرح طرح کے اعتراضات وارد کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جناب ایتھیسٹ مجھے کہہ دیتے ہیں تو بلا بلا بلا. رہی بات یہ کہ ابھی ہم نے نہیں سوالوں کے جواب دینے، سوال ہم نے کرنا ہے، جواب آپ نے دینا ہے. ہم سائل ہیں، مجیب آپ ہیں. تو وہ سوال جو آپ کی نشست بعد میں کریے گا، ابھی تو آپ اپنا انٹرویو دینا، آپ کون ہیں، کیا ہیں آپ کے عقائد و نظریات، ہم یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے ابھی یہ سوال جو آپ کی نشست رکھی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. تو پھر جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اسٹڈی کی تو پتا چلا جی یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہا ہے، تو یہ فرقے ہیں. تو پھر کون سا فرقہ آپ نے پھر پسند کیا؟ مسلم تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں مسلم ہوں، اور مسلمانوں کے اندر سے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو موجودہ سٹیٹس آپ کا کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا کہ سارے تو ہو گئے کافر ایک دوسرے کی نظر میں بقول آپ کے، تو آپ کہاں پہ ہیں ابھی؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اعتقادات کافروں والے، وہی ہندوؤں والے اعتقادات، منہ سے کہتے رہو جی میں مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. موجودہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ رہی بات قادیانی فرقہ نہیں ہے، یہ بات ذہن نہیں رکھیے گا. قادیانی فرقہ نہیں ہے، وہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی والا ہے تو صاحب نہیں ہے. سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے اندر تو کوئی بھی کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی بھی کسی کو نبی نہیں مانتا. قادیانی تو مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں، اور اجماعی طور پہ تمام مسلمانوں نے، تمام مسلم اسکالرز نے قادیانیوں کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا اور کافر کا فتویٰ دی ہے. ٹھیک ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے.
تو بتائیے گا ذرا مجھے. محترم مفتی مبشر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. سر ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں؟ ایک وہابی لوگ ہیں، یہ قادیانیوں کے ایک اعظم سیفی صاحب ہے اور عامر نذیر صاحب ہے. میں نے دیکھا اسی ٹاپک پہ 1000 بار لگے رہتے ہیں، ثنا اللہ ثنا اللہ. میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ ثنا اللہ صاحب کیا کہ وہ وہابی کوئی بولتے ہیں آپ کے یہاں، اور ایک بریلوی مسلک کے لوگ ہیں جو مزاروں پہ زیادہ آتے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اب وہابی جو ثنا اللہ صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا سر تن سے جدا نہیں ہے. بریلوی لوگ کہتے ہیں، بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر تن کی جدا کیا کہتے ہیں، وہ ہے ہی ہے، اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو سر. تو اب وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے. یزید کا میٹر لے لیجئے، انہوں نے خاندان رسالت کو قتل کر دیا تو بہت سے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ بہت غلط آدمی تھا، بہت سے لوگ ان کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہیں سر. تو یہ مسئلے ہو گئے. اب قادیانی صاحب کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کیا لوں؟ اگر قادیانی لوگ ان کو نبی مانتے ہیں تو وہ تو اپنی ہی بات بتائیں گے. میں نے تو ایسا کیا پھر کہ جس فرقے کی بھی اسٹڈی کی تو جس فرقے کی جو باتیں مجھے اچھی لگی وہ میں مانتا چلا گیا، وہ میں مانتا ہوں. قادیانیوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام وفات پا گئے، مجھے ان کی بات بھی ٹھیک لگتی ہے، مجھے قرآن شریف سے ایسی کوئی آیت ملتی بھی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے تو اب پھر کہہ دیا کہ بھائی میں سوال آپ سے نہیں کر سکتا سر، تو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا، جس نتیجے میں پہنچ پاؤں گا تو اللہ مالک ہے. نہیں، یہ تو وہ ہوا کہ ابھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ تو ابھی آپ کا اسٹڈی کا دور گزر رہا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں جی میں مسلم ہوں؟ ٹھیک ہے، چلیں اور پوچھ لیتے ہیں مزید. اللہ کو آپ نے ماننا ہے، ٹھیک ہے، توحید سب سے پہلی چیز ہے اسلام کے اندر. تو خدا کے بارے، اللہ کے بارے آپ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ ابھی تک موجودہ آپ کا کنسیپٹ کیا ہے وہ بتائیے. اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے افعال کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بتائیے گا ذرا. یہ پہلا سوال ہے میرا توحید کے متعلق. یہی بات تو وہ ملحد حارث ہے غالب کمال ہے اور دیگر دنیا بھر کے ملحدین یہی تو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جی، اس اعتبار سے ہم بھی مسلم ہیں. وہ تو یہی تو کہتے ہیں، آپ والی بات ہی تو وہ کہتے ہیں جو آپ بولی بول رہے ہیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے بلا 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 بلا. تو اب بس اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم بھی لہٰذا مسلم ہیں. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ محترم مفتی مبشر صاحب آپ یہ بتا دیجئے اور بس کلیئر یہی بتا دیجئے، میرے خیال سے بات چیت کی نہ آپ کو ضرورت رہے گی نہ مجھے ضرورت رہے گی. اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، 5 پرنسپلس آف اسلام جو ہے جو بتائی گئی ہے اس پہ ایمان رکھتا ہو، تو وہ کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہو جانے کے بعد اسٹڈی کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ تو کیوں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے؟ تو علم حاصل کرنا اگر گناہ ہے، مذہب اسلام کے خلاف ہے، تو مجھے بتا دیجئے. رہی بات اس کی کہ آپ لوگ مفتیان کرام ملحد 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 کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مفتی صاحب آپ کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر میں آپ سے سیٹسفائی ہونا چاہوں کہ مفتی مبشر صاحب مسلمان ہیں یا نہیں، آپ پاکستان کے ناگرک ہیں، پاکستان کے سٹیزن ہیں، تو میرے لیے کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کیا ڈیمانڈ کروں کہ میری تسلی ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں؟ بس چھوٹا سا سوال یہ بتا دیجیے، شکریہ. یہ پھر آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، بار بار آپ کو یاد کرانا پڑ رہا ہے کہ سائل میں ہوں، مجیب آپ ہیں. میرا سوال ہوگا، جواب آپ نے دینا ہے. آپ جب سے گفتگو کر رہے ہیں جناب، سوال پہ سوال تک ہی چلے جا رہے ہیں، ہمارے سوالوں کو جواب دے نہیں رہے. گزارش یہ ہے، میں نے آپ کو دو ٹوک بتایا ہے، آپ کو وہ بات سمجھ آئی نہیں. یہ اللہ کو ماننا جی، اللہ کو ماننے والا لہذا وہ مسلم ہے، یہ کس نے آپ کو بتا دیا جی؟ جو اللہ کو مانتا ہے لہذا وہ مسلم ہے. تو کیا آپ جب ہندو تھے تو اس وقت اللہ کو نہیں مانتے تھے، گاڈ کو نہیں مانتے تھے؟ بتائیے ذرا. یہ تو دنیا کے ہر مذہب وہ اللہ کو مان رہے کسی نہ کسی طور پہ، سوائے ملحدین کے جو دیرجی ہیں، وہ تو کسی گاڈ کو مانتے نہیں ہیں، کسی خدا کسی کریٹر کو مانتے نہیں ہیں. اللہ کو تو ابلیس بھی مانتا تھا، شیطان بھی مانتا تھا. ہاں
وہ بھی مانتا تھا، وہ بھی وہاب کو مانتا تھا. وہ کہتا تھا اے وہاب میں تجھ کو مانتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں. وہ سب سے بڑا وہابی تو وہ تھا، یعنی وہابی وہاب کو ماننے والا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب یہ کیا ہوا جی ہم اللہ کو مانتے تو لہذا مسلمان ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے سوال نہ کیجیے، میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ نے کہ موجودہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اللہ کے بارے میں، اس کی ذات صفات اس کے افعال کے بارے میں آپ کا کنسپٹ ہے کیا، وہ بتائیے جی. تو سوال نہ کریے، مہربانی کریں. محترم مفتی صاحب، اصل میں ہم تو کچھ کہنا نہیں چاہتے. آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو پیدائش تو آپ نے مسلمانوں میں لے لی، بٹ کیا مسلمان لوگ آپس میں نہیں کہتے کہ 70-72 جو فرقے ہیں اس میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں ڈفرینٹ فرقاز کو؟ کیا آپ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جنتی کون سا ہے؟ تو اسٹڈی تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں. اب ہم آپ سے کیا کہیں بھائی، آپ عالم دین ہیں، ہم کچھ نہیں ہے. پھر سوال کر رہے ہیں یار میر فیصل صاحب، اگر تو یہ مجھ سے ہی آپ نے سوال کرنے ہیں تو پھر آپ یہ گروپ کو اوپن کر دیں اور بات ختم کریں. پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا آپ نے مجھ سے سوال کرنے یا میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں. محترم مفتی مبشر صاحب، آپ یہ بتا دیجئے اور بس کلیئر یہی بتا دیجئے، میرے خیال سے بات چیت کی نہ آپ کو ضرورت رہے گی نہ مجھے ضرورت رہے گی. اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، 5 پرنسپلس آف اسلام جو ہے جو بتائی گئی ہے اس پہ ایمان رکھتا ہو، تو وہ کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہو جانے کے بعد اسٹڈی کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ تو کیوں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے؟ تو علم حاصل کرنا اگر گناہ ہے، مذہب اسلام کے خلاف ہے، تو مجھے بتا دیجئے. رہی بات اس کی کہ آپ لوگ مفتیان کرام ملحد 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 کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مفتی صاحب آپ کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر میں آپ سے سیٹسفائی ہونا چاہوں کہ مفتی مبشر صاحب مسلمان ہیں یا نہیں، آپ پاکستان کے ناگرک ہیں، پاکستان کے سٹیزن ہیں، تو میرے لیے کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کیا ڈیمانڈ کروں جو میری تسلی ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں؟ بس چھوٹا سا سوال یہ بتا دیجئے. شکریہ. پھر سوال کر رہے ہیں یار میر فیصل صاحب، اگر تو یہ مجھ سے ہی آپ نے سوال کرنے تو پھر آپ یہ گروپ کو اوپن کر دیں اور بات ختم کریں. پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا آپ نے مجھ سے سوال کرنے یا میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں. مفتی مبشر صاحب، میں نے جو آڈیو کی وہ آپ نے سنی تو ہے نہیں، آپ نے تو خالی اللہ اللہ کی رٹ لگا لی. میں نے اسی لیے دوبارہ پیش کیا، آپ سن لیجئے، پھر آپ کی شکایت نہیں رہے گی. گفتگو سے آپ مسلمان ثابت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو جتنے سوالات میں نے کیے تھے آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، الٹے مجھ سے سوالات کیے ہیں آپ نے. تو بات کو آگے بڑھائیے آپ، کیونکہ آپ کا مذہب آپ کا دین ہم جاننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہے بڑی الجھی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ عجیب و غریب آپ کے کارنامے ہیں کہ کوئی بات سمجھ سے بالا ہے کہ ایک طرف آپ ملحد بن جاتے ہیں، ایک طرف قادیانی بن جاتے ہیں، ایک طرف شیعہ بن جاتے ہیں، کوئی سمجھ سے بالا ہے آپ ہے کیا؟ تو وہی تو چیز، یہ معمہ حل کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، لیکن آپ کوئی پکڑائی نہیں دے رہے، کوئی سرا پکڑائی نہیں دے رہے، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا. مفتی مبشر صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ انٹرویو ٹائپ لے رہے ہیں اور انٹرویو میں وہی بات ماننے ہوتی ہے جو بندہ خود بتاتا ہے. اب رہی بات اس کی کہ اگر آپ کافر ہی بتانا چاہتے ہیں، کفر کی دکان لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ دیجیے میں کافر ہوں، پھر آپ مجھے مسلمان بنا لیجیے، کریے ہمت. اور مسلمان مانتے ہیں، میں ہی کیسے مان لوں آپ کو؟ کیا مسلمانوں میں دھیریہ نہیں ہے؟ آپ کیا ثبوت دیں گے؟ صرف یہ کہ مفتی لگا ہوا ہے آپ کے نام کے سامنے، یا آپ ثبوت کیا دیں گے بتائیں؟ پھر اس آڈیو میں سوال کر دیا آپ نے، یار میرے سوالوں کے جواب کب دیں گے آپ؟ یہ تو ڈیسائیڈ کیجئے. یہ سوال پہ سوال آپ داغتے چلے جا رہے ہیں، یار کمال کرتے ہیں. اپنے وعدہ کی خلافی تو مت کیجیے، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا جی آپ کے سوالات کے جوابات میں دوں گا. محترم مفتی مبشر صاحب، اگر فتوے لگا کے ہی جانا ہے، الزام لگا کے جانا ہے، بہت سیدھی سیدھی بات ہے.
ہندو کہہ کے جا رہے ہیں، کافر کہہ کے جا رہے ہیں، تو مجھے ٹائم دیجیے گا کہ مسلمان کریے گا۔ رہی بات اس لیے کہ آپ نے اللہ کی خصوصیت پوچھی، دس اینڈ دیٹ ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، تو میں بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اینڈ دیٹ از اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاخوں سے ٹوٹ جائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اینڈ دیٹ از اللہ۔ شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ وقت بھی مانتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے آپ کیا جانتے ہیں، اللہ کے افعال کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟ کتنے خداؤں کے قائل ہیں؟ کیا خدا کا بیٹا اور بیٹی ہو سکتی ہے؟ خدا کی زوجہ ہو سکتی ہے؟ خدا کب سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے نا اس کے جسم کے بارے، وجود کے بارے، اس کی ذات کے بارے بتائیے۔ آپ کا کنسپٹ کیا ہے؟ آپ بتائیے ابھی تک جو آپ نے سیکھا ہے، اور جو سوال مرکزی میں نے کیا تھا اس کا جواب تو مجھے دیا ہی نہیں آپ نے، کہ جب آپ ہندو تھے اس وقت خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ خدا کو تو آپ اس وقت بھی مانتے تھے، لیکن اس وقت کسی اور معنی کے اندر مانتے تھے، لیکن اسلام کا خدا کوئی اور ہے۔ وہ بتائیے آپ نے ابھی تک کیا سٹڈی کی ہے خدا کے بارے میں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے محترم مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، میں نے قل هو اللہ احد پڑھ کے سنائی آیت مبارک، تو آپ کا اس کا مطلب نہیں پتا آپ کو؟ اور اگر میں نے کہہ بھی دیا کہ بس یہی خدا ہے، یعنی کہ خدا کی تمام صفات ہیں قرآن شریف کی اس چھوٹی سی آیت میں، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مفتی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کسی کی، یا کسی ایک دو کلاس پڑھے ہوئے بندے کے ساتھ۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اینڈ دیٹ از اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اینڈ دیٹ از اللہ۔ شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ میر فیصل صاحب، یہ ٹپ بیچ میں سپیکر، بیچ میں ویڈیو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یا تو آپ بتا دیں جی بات نہیں کرنی، میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، بس یہی جناب خرمستگی کرنی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، پھر آپ کا گروپ ہے، یہاں پہ بیٹھ کے لگے رہیں، ٹپ جو مرضی کریں، آپ آزاد ہیں۔ لیکن اگر تو میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں تو جواب دیجئے سوالوں کے، نہ کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے آپ اختیار کریں۔ 2 دن بعد آپ نے نا ویڈیو ایک بنانی ہے، لو جی میں نے تو مفتی مبشر کو بگا دیا ہے، لاجواب کر دیا ہے، اور قادیانیوں نے اور ایتھیس دہریوں نے وہ تالیاں بجانی ہیں اور شیئرنگ کرنی ہے۔ دیکھو جی میر فیصل کو ہرا دیا تھا اور بگا دیا تھا جناب مفتی مبشر کو میر فیصل نے، جی یہ تو آپ لوگوں کے حساب کتاب میں۔ کون سے سوالوں کے آپ کے جواب نہیں ملے؟ آپ نے اللہ کی صفات مانگی، میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے، میں نے کہا میں 5 پرنسپل پہ یقین رکھتا ہوں، آپ نے صرف اللہ لگا دیا، تو بددیانتی تو آپ خود کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد یہی ہے کہ کفر کے فتوے پھر لگا کے جائیں تو آپ کو روک کون سکتا ہے محترم؟ ہمارے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ آپ کی کیا نشانی ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ثابت کریے، میں آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ میر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے ایڈمن بنائے ہیں اپنے
وہ آپ نے اپنی آئی ڈی ہی وہ بنائی ہوئی ہیں جو کہ کبھی کوئی جناب ملحد بن جاتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی شیعہ بن جاتا ہے، وہ ٹپ ٹپ شروع کر دیتے ہیں آپ اپنی ہی آئیڈیاں. ہاں جی. تو یہ جو ابھی جس کا آپ تعریفیں کر رہے تھے وہ جی کیسر ہے پتہ نہیں نام، تو یہ مسلم ہے، تو یہ ہے وہ ہے، یہ بھی ایتھیسٹ ہے، یہ بھی دہری ہے. ٹھیک ہے جی. وہ چشتی صاحب کو آپ نے جواب دیا تھا، اس آڈیو کو بھی میں ٹیگ کرتا ہوں تو وہ بھی سن لیجئے گا. یہ تو آپ لوگوں کی کرتوتیں ہیں. آپ نے ابھی تک میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ جناب کبھی آپ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، کبھی آپ عیسائی بن جاتے ہیں، کبھی آپ شیعہ بن جاتے ہیں، کبھی قادیانی بن جاتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. اور ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پہلے بھی دی تھی کہ میں نے مختلف رول پلے کیے ہوئے ہیں، کریکٹر پلے کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آپ کی عجیب و غریب کوئی تھیوری ہے، آپ کی ٹیم عجیب و غریب قسم کی ہے. تمام ایتھیسٹ اور دہریوں کو آپ نے گلے سے لگایا ہوا ہے، گود میں بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کھل کے سامنے نہیں آتے، اصل شخصیت پتہ ہی نہیں، فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، فیک نام رکھے ہوئے ہیں، ٹوٹل فیک، ہر چیز فیک. محترم قاری صاحب یہ مسلمان ہیں اور ان کا نام قاسم ہے. مفتی صاحب میں نے بہت سارے کیریکٹرز پلے کیے ہیں، ہندو بھی بنا ہوں، اگر کسی نے مجھ پہ کفر کے فتوے لگائے، مسلمان کی حیثیت سے بھی بات کی ہے، کرسچن کی حیثیت سے بھی، شیعہ کی حیثیت سے بھی، سنی کی حیثیت سے بھی، یہاں تک کہ قادیانی مربی کا اسٹیکر آپ نے گفٹ دیا تھا، قادیانیوں کی حیثیت سے بھی میں نے بات چیت کری ہے. بٹ خدا کے فضل سے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ میں دہریہ ہوں، کیونکہ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کو، کریٹر کو مانتا ہی نہیں. جب میرا دعویٰ ایسا ہے نہیں تو آپ مجھے کیسے دہریہ کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات ہے میں تو خدا کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں، بالکل یقین رکھتا ہوں کہ کریٹر ہے. تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تو کلیئر کریں، یا پھر مجھے ثابت کریں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو دہریہ کہا ہے. سر بتائیں. دھنیہ واد. نمسکار. مفتی مبشر صاحب، پیور ڈسکشن گروپ دنیا جانتی ہے کہ انٹرنیشنل ڈیموکریٹک گروپ ہے، اور اس کو میرے نام سے جانا جاتا ہے کہ امیر فیصل کا یہ گروپ ہے. اب اس میں ایڈمنس کون ہے کون نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بتائیں. وہ میرا انٹرنل میٹر آف پیور ڈسکشن گروپ ہے، وہ ہم جانے، ہمارے ممبرس جانے، ہمارے ایڈمنس جانے. تو کون؟ میں خام کا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. محترم مفتی مبشر صاحب، بالکل میں نے ڈفرینٹ کیریکٹرز پلے کیے ہیں، اور اس وقت میری نظر کے سامنے دو نمایاں نام ہیں، ایک عامر نذیر صاحب کا، ایک مفتی مبشر صاحب کا. اور وہ تو آنے تو لینے تو آئے ہیں انٹرویو، اور یہاں پہ بھی کفر کی دکان کھول رکھی ہے، صرف اس چکر میں، اس واٹس ایپ گروپ کے چکر میں جس پہ الزام لگائے جا رہے ہیں ایڈمنس ایسے ویسے ڈبل پیسے. ارے بھائی وہ میرا انٹرنل میٹر آف یور ڈسکشن گروپ ہے، آپ اپنی بات کریں. آپ اپنی بات کریں کہ کیا آپ دوسرے فرقوں کو کافر نہیں کہتے ہیں. آپ اپنی بات کریں کہ میں آپ سے آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہوں، آپ دیں مسلمان ہونے کا ثبوت. جو سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں، تو مجھے کیا آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ یا مجھے کافر لکھ دیں گے تو دوزخ خدا نام لکھ دے گا؟ آپ لوگوں کا خدا ہے کیا؟ کیا خدا تو رب العالمین ہے؟ اگر آپ کو اتنی بھی نالج نہیں ہے تو مجھے افسوس اپنے آپ پہ ہی ہوگا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. کہنے کو تو مفتی ہے بندہ، اور سوال کا جواب ایک بھی نہیں ہے. قادیانیوں کے عقیدے پہ آپ جواب دینے جوگے نہیں ہو ہیں، عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام پہ آپ جواب دینے جوگے نہیں ہو. ارے اور تو اور سب کچھ چھوڑو، ختم نبوت پہ بات کر نہیں سکنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے روزی روٹی کما رہے ہو، جس سے لوگوں کو لوٹ رہے ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چندہ خیرات لے رہے ہو، اس قابل آپ نہیں ہو. آپ ختم نبوت کے موضوع میں میرے سے آ جاؤ، امیر فیصل سے بات کر لو. عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کے بعد قادیانی کو تو چھوڑا، آپ میرے سے بات کر لو. آپ لوگ تو آئے بات تو کریں، پھر آپ کفر کی فتوے لگا لینا. عامر نذیر کو بھی چیلنج ہے، آپ کو بھی چیلنج ہے. آپ مسلمانی سے بات کر لو، مسلمانوں کے عقیدے پہ بات کر لو، اور خدا کو ساتھ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بیٹر مسلمان ہیں یا امیر فیصل. عامر نذیر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بیٹر مسلمان ہے یا امیر فیصل بیٹر مسلمان ہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. یہی تو مسئلہ ہے، پہلے آپ کا اپنا مذہب ڈیفائن ہوگا تو پھر یہ نا بھائی. ایتھیسٹ سے ہم، ایک بندہ ایتھیسٹ ہے، اس سے یہ وفات مسیح کے اوپر ڈسکس کرنا، ختم نبوت پہ ڈسکس کرنا، چھ معنی دارت.
یہ معنی کوئی بنتا نہیں ہے جناب. ہاں بات کریں آپ کریٹر کے اوپر، آپ گفتگو کریں نا، کریں ڈیسائیڈ کریٹر کے اوپر کرتے ہیں. خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کچھ مجھے. رکھیں موضوع، کرتے ہیں گفتگو اس کے اوپر. پھر میں جانتا ہوں کہ بھائی آپ کا خدا کون سا ہے، کس خدا کے قائل ہیں آپ. ہاں جی. اور صرف مذاہب کو آپس میں لڑوانے کے لیے آپ نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے جناب کہ آپس میں بس لڑتے رہیں. روزی روٹی تو آپ نے کھولی ہوئی ہے، یہ دکان کھولی ہوئی ہے یہ ملحدین نے. ایجنسیز کے آپ ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہیں اور ان کے اشاروں کے اوپر یہ سارے کام کر رہے ہیں. روزی روٹی تو زبردست آپ لوگوں کی چل رہی ہے. اور فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے آپ یہ ڈیوٹی دیتی ہیں بس لڑائیاں کروانے کی. بین المذاہب لڑائیاں کرواؤ جی بس. ادھر سنی کو شیعہ سے لڑوا دو، شیعہ کو سنی سے لڑوا دو، ادھر جناب قادیانی کو جناب مسلمان سے لڑوا دو، ہندو کو قادیانی سے لڑوا دو. بس یہی ڈرامے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے. یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم. میر فیصل صاحب آپ ہمیں کیا بچہ سمجھتے ہیں کیا؟ ہاں جی. عقیدہ رکھنا ہے جناب وہ کافروں والا، ملحدوں والا، ہندوؤں والا. تو منہ سے کہے جانا نہیں ہم تو مسلم ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اچھا یہ سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دو تو کیا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یہ تو سارے ہندو پڑھ رہے ہیں. یہی سورہ اخلاص یہ سارے ایتھیسٹ دہریے اور سب غیر مسلم پڑھتے ہیں، تو کیا وہ مسلم ہو گئے؟ جو یہ پڑھ کے سنا دے تو بولے ہاں مسلم ہے جی. واہ جی واہ. تو بہرحال میر فیصل صاحب کچھ سوچو بچار کریں اپنے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. مفتی مبشر صاحب ثابت ہوا کہ آپ صرف یہاں پہ الزامات لگانے آئے ہیں، یہاں پہ صرف فتویٰ ایجاد لگانے ہوئے آئے ہیں. انٹرویو لینے کی تمیز آپ کو نہیں، کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں. ہر ایک سوال کا جواب میں نے دیا ہے، دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا ریکارڈ کر رہی ہے اس کو کہ فرار ہو کون رہا ہے. تو آپ کو فرار 2 گھنٹے بعد بھی ہونا ہے، اب بھی ہونا ہے. آپ آ جانا مسلمان امیر فیصل کے سامنے پروگرام بنا کر اور اپنی مسلمانیت ثابت کر دینا، اور یہ پھر فیصلہ دنیا کرے گی کہ امیر فیصل بیٹر مسلمان ہے یا آپ مزار پرست لوگ، خبروں کو پوچھنے والے لوگ. شکریہ، جزاک اللہ. ٹائم ویسٹ کرنا بیکار ہے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.